नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्युल करीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी माओं, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा सैयदुल अय्याम है, जुमा तमाम दिनों का सरदार है। जुमा हर मुसलमान के लिए यौम ईद बनाया गया और इसको हम यौम दुरूद के तौर पर भी मनाते हैं। वो इसलिए कि जुमे के रोज़ असर से लेके मगरिब तक और बाज़ रिवायात के मुताबिक ज़ोहर से कब्ल एक घड़ी ऐसी आती है कि जो ख़ास कबूलियत की घड़ी है। और फिर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत असर से मगरिब तक जो शख्स अपने जाए मुसल्ला पर नमाज की जगह असर की नमाज अदा करने के बाद वहीं बैठा बैठा दुरूद सलाम 80 मरतबा, एक ख़ास दुरूद है वो 80 मरतबा अगर पढ़े तो अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता 80 साल के, यानी तमाम मिला के अगर वो 80 साल का नहीं है तो उसके 80 साल के गुनाह जो आने वाले हैं वो भी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। तो हम सब दायरे बतूल इंटरनेशनल के तहत ऑनलाइन हल्का दुरूद सलाम का आज हिस्सा हैं। इस पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया और आपकी बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करते हैं कि जिनके करम और जिनके फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलात के अंदर पैदा भी किया और फिर दुरूद ख़्वानों के अंदर पैदा किया। क्योंकि आज जब मैं आज की इस नशिस्त के लिए मौज़ूआत को मुंतख़ब कर रही थी और रात भी और आज दिन में मुताला कर रही थी तो एक मेरा जी चाह रहा था कि आज मैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसके हवाले से दुरूद सलाम के हवाले से बात करूं। लेकिन साथ ही साथ 25 मुहर्रमुल हराम गुज़रा, तो 25 मुहर्रमुल हराम को आप सब जानते हैं कि सैयदुस साजिदीन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है। तो जी चाह रहा था कि चूँकि अभी अभी वो गुज़रा है और फिर आगे माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शुरू हो जाएगा तो आज उनकी शहादत के तज़किरे और उनकी शख्सियत, उनके किरदार, उनके तक़वा, उनके ज़ुहद, उनकी इबादत, उनका सब्र, उनकी अफ़्व दरगुज़र, उनका जो तफ़क्कुह फ़िद्दीन, यानी समझ नहीं आ रही थी कि किस मौजू पे बात करूं और जी चाह रहा था कि इन दोनों मौज़ूआत को लेकर चलूं। तो आज आप सबकी इजाज़त से अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत और उसकी तौफ़ीक से और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ हम इस हल्का दुरूद सलाम का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। कुरान करीम की आया करीमा मैंने आपके सामने जो तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया वो है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 जो हमारा हलकात दुरूद सलाम का मौजू हुआ करती है। और उसमें मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, बहनों बेटियों को पता चल चुका है कि हम दुरूद सलाम क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि स्टार्ट से लेके अब तक और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से 2015 से 2005 से लेके अब तक करीबन 15 साल गुजर चुके हैं हलकात दुरूद सलाम के अंदर। जो मेरी बहनें, माएँ, बेटियाँ मेरे साथ मुंसलिक हैं वो जानती हैं कि हम इसके अग़राज़ व मक़ासद और इसके जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं उनके हवाले से जब भी बात करते हैं तो हवाले के तौर पर जो कुरान करीम जो पहला हमारा जो है माख़ज़ है उसके अंदर से हम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 को लेते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपने मलाइका की सुन्नत को और उनके तरीके को बयान फरमाया और उसके बाद मोमिनीन को मुखातिब करके अपने नबी पर कसरत से दुरूद और खूब सलाम भेजने का हुक्म दिया।
مگر میرے بہت معزز ناظرین و سامعین، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف جو ہے وہ مسلمانوں کے لکھے ہوئے کلام کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ نان مسلمز نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔ پھر جو سکھ کمیونٹی ہے، چونکہ ہمارا تعلق بر صغیر سے ہے، تو بر صغیر پاک و ہند میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر مجبور ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اب میرے زیر نظر ہمیشہ جو سلام رہتا ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلام۔ پھر اس کے بعد جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلام۔ پھر آپ دیکھیے کہ ظہوری صاحب نے بہت خوبصورت سلام لکھا، سلام دیگر جو ہمارے نعت گو شعراء ہیں ان سے ہمیں کئی سلام ملتے ہیں، اور بہت اپنی اپنی جگہ پر خوبصورت انداز میں عقیدت میں گندھے ہوئے اور جذبات سے پر جو ہے وہ ایک عاشق صادق کے سلام۔ ریاض حسین چودھری صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، پھر میں ایک نام لینا شروع کروں تو یہاں وقت ختم ہو جائے۔ آج آپ کے سامنے اس حلقہ درود و سلام کا جس سلام کو حصہ بنانے جا رہی ہوں، یہ جگن ناتھ آزاد کا ہدیہ نعت اور ہدیہ سلام ہے۔ مجھے بیحد پسند ہے، میں اکثر و بیشتر اپنی تنہائی میں بیٹھ کے اسے پڑھتی ہوں، اور پھر ان کو جو ہے وہ ان الفاظ کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ محبت پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آج آپ سب کو بھی ساتھ شامل کرتی ہوں، اور آج انشاءاللہ جیسے میں نے بات کی، ہم بات کریں گے دو موضوعات پر۔ اس کے بعد پہلا موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ جمعے کے روز ہی درود و سلام کیوں پڑھا جائے، جمعے کے علاوہ کیا نہیں ہم پڑھ سکتے، کون کون سے وقت ہیں جن میں پڑھ سکتے ہیں، کون کون سے دن ہیں جن میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ افضل کن دنوں اور کن ساعتوں کے اندر درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ اور دوسرا ہمارا موضوع گفتگو ہوگا، ہم برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ذکر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور پھر ان کی بارگاہ میں ہدیہ محبت کیوں پیش کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اسی ٹاپک میں بتاؤں گی۔ تو سلام کے اشعار آپ سب باذوق لوگوں کی نظر کرتی ہوں، اور جو لوگ اس وقت اس سیشن کا حصہ ہیں، میں سب سے پہلے تو یہ ایک چیز جو اپنے گزشتہ سیشنز میں بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو محافل ذکر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب وہ کسی محفل ذکر کو تلاش کر لیتے ہیں تو وہ پھر اس محفل کے اوپر نازل ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے تحفے لے کر۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی آج اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ سب لوگ جو پوری دنیا سے میرے ساتھ اس حلقہ درود و سلام اس سیشن کا حصہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تو اس نے اپنے نظام کو بھی کتنا پھیلا دیا ہوگا۔ کوئی آپ میں سے مجھے جو میں دیکھتی ہوں آپ کی کامنٹس، تو ان کامنٹس کے اندر آپ نے لکھا ہوتا ہے میں فلاں جگہ سے ہوں، میں فلاں سے ہوں، اور بہت سے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں آزاد کشمیر سے اور جموں کشمیر سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت سے ہمارے جو ہیں اسلامی بھائی اور بہنیں انڈیا سے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، بہت سے جو ہے یورپین کنٹریز سے، حتیٰ کہ جو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، حجاز مقدس کے علاوہ سعودی عرب کے دیگر علاقوں سے، UAE سے۔ تو مجھے بعد میں اتنی خوشی ہوتی ہے ان میسیجز کو دیکھ کر، اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ تیرے قربان جائیں کہ تو نے اپنی رحمت کا سلسلہ کتنا وسیع کر دیا ہے، کہاں کہاں سے تو نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل دی، شعور دیا، اور اس نے سائنسی بنیادوں پر اس حلقہ درود پاک کو، اس جو ایک برکت کا ایک سیشن ہے، اس کو اتنا وسیع کر دیا کہ اس کا دائرہ کار پوری دنیا کے 6 بر اعظموں تک پھیلا ہوا ہے۔ مگر 6 بر اعظم میں نے اس لیے کہا کہ یہ انسانوں کی حد تک، یہ اہل محبت کی حد تک، لیکن اگر دیکھا جائے تو تمام عالمین کے لیے، جن عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، ان کی تمام مخلوقات پر اللہ نے 2 فریضے عائد کر رکھے ہیں، ایک اپنی تسبیح و تحمید کا، اور دوسرا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا وظیفہ۔
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام عالمین کی تمام مخلوقات کے اس وظیفے میں شامل کر رہا ہے۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور تشکر کے طور پر میں سلام کے یہ الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، کہ جہاں بھی کوئی امتی اپنے نبی کو محبت سے پکارتا ہے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ اور جمعے والے دن کیسے سنتے ہیں یہ ابھی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ جگن ناتھ آزاد لکھتے ہیں کہ سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دوراں پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دوراں پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے امکاں پر، سلام اس پر جو حامی بن کے آیا غم نصیبوں کا، سلام اس پر جو حامی بن کے آیا غم نصیبوں کا، رہا جو بے کسوں کا آسرا مشفق غریبوں کا، مددگار و معاون بے بسوں کا زیر دستوں کا، ضعیفوں کا سہارا اور محسن حق پرستوں کا، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست لے کر، صادق الوعد الامی بن کر۔ اور یہ جو صادق الوعد الامی، جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خوش نصیب حاضری دیتے ہیں، دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، یہ وہاں پر نور کی ان جو ہے نورانی راہداریوں پر جو مسجد نبوی کے اندر ہیں یہ جملہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، صادق محمد صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی جو ہے آپ کی ٹائٹل کو انہوں نے استعمال کیا کہ سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست لے کر، صادق الوعد الامی بن کر، اور سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے معمور ہے دنیا، اور سلام اس پر جلائی شمع عرفاں جس نے سینوں میں، کیا حق کے لیے بےتاب سجدوں کو جبینوں میں، اور سلام اس پر بنایا جس نے دیوانوں کو فرزانہ، مئے حکمت کا چھلکایا جہاں میں جس نے پیمانا، اور بڑے چھوٹے میں جس نے ایک اخوت کی بنا ڈالی، بڑے چھوٹے میں جس نے ایک اخوت کی بنا ڈالی، زمانے سے تمیز بندہ و آقا مٹا ڈالی، زمانے سے تمیز بندہ و آقا مٹا ڈالی، اور سلام اس پر فقیری میں نہاں تھی جس کی سلطانی، سلام اس پر فقیری میں نہاں تھی جس کی سلطانی، رہی زیر قدم جس کے شکوہ و شان خاقانی، اور سلام اس پر جو ہے آسودہ زیر گنبد خضرا۔ سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کے لیے تو میں اتنا کہا کرتی ہوں کہ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سلام اس پر جو ہے آسودہ زیر گنبد خضرا، زمانہ آج بھی ہے جس کے در پر ناسیہ فرسا، اور سلام اس پر کہ جس نے ظلم سہ سہ کر دعائیں دیں، وہ جس نے کھائے پتھر گالیاں اس پر دعائیں دیں۔ اور آخری شعر مقطع ہے کہ سلام اس ذات اقدس پر حیات جاودانی کا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاودانی کا، سلام آزاد کا آزاد کی رنگی بیانی کا، سلام آزاد کا آزاد کی رنگی بیانی کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر مواج شریف کے سامنے، آپ کی قبر اطہر کے سامنے، وہ جو بقعہ نور ہے، وہ جو منبع خوشبو ہے، وہ منبع جود و سخا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر آنسوؤں کے ساتھ اور دل کی زبان سے یہ سلام وہاں پیش کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا بھی موقع لائے، کبھی آپ کو، کبھی آپ کے صدقے سے مجھ فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ وہ حضوری کی کیفیت بھی نصیب کرے کہ کبھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سامنے ہو اور آپ فرمائیں کہ وہ سلام سناؤ، تو اللہ تعالیٰ قبولیت کی کسی گھڑی میں آپ کی کسی آمین کے صدقے ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی محبت عطا کرے، کہ جس کے بعد ہمارا یہ درود اور ہمارا یہ سلام اس بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی۔ فضائل درود و سلام کے حوالے سے دیکھیے کہ ہم درود و سلام پڑھنے کی بات کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے کہا، کہ تمام عالمین کی تمام مخلوقات پر درود پڑھنا واجب کر دیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جید رسولوں میں سے رسول ہیں، اور پھر صاحب کتاب، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کہ جن انبیاء کے اوپر خاص طور پر اس امت مسلمہ کی طرف سے درود و سلام بھیجنے کی تلقین فرمائی گئی، قرآن پاک میں بار بار جن کا تذکرہ آیا، وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے۔ اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں واقعہ معراج میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے، وہ میں اس واقعے کی طرف تو نہیں جاتی، مگر اشارہ کرتی چلوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ باری تعالیٰ، تیرا محبوب جو معراج کی خلوتوں میں وقاب قوسین او ادنیٰ کی خلوتوں میں تجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، تو مجھے اجازت دے کہ اقصیٰ سے پہلے مسجد اقصیٰ میں ان کی امامت میں ان کی جو ہے اقتداء میں نماز ادا کرنے سے پہلے، میں چونکہ میری قبر ان کے راستے میں پڑتی ہے، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے نبی کے استقبال کے لیے راستے میں بھی کھڑا ہو کر ان پر درود پڑھوں۔ تو اس وقت میں جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، ان روایات میں جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کے اکارڈنگلی قام یصلی کے ورڈز ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر یصلی، وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب جہاں جن لوگوں نے اس کا مطلب نماز کیا ہے، مجھے وہاں پر ایک بات، میں بہت ادنا سی دین کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میرا کسی سے کوئی جو ہے اختلاف نہیں، لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ایک موقف اہل علم کا ہے، میں اسی کی بات کر رہی ہوں کہ اگر انسان اجازت لے کسی کے استقبال کی اور اس کو پتہ ہو کہ اس کی سواری گزرنے والی ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ اس وقت میں کھڑا ہو کر اپنی نماز شروع کر لے؟ تو پھر مان لیجئے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، اس میں ہمیں اس موقف کو ماننا پڑے گا کہ صلاۃ اللہ جب پڑھتا ہے تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے مطابق نعوذ باللہ اللہ نماز سے پاک ہے، وہ عبادت سے پاک ہے، وہ بندہ نہیں، وہ خدا ہے، اس کو کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ تو جب اس کو بندگی نہیں کرنی، تو میں یہاں پر کوٹ کرتی چلوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ امام ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ صلاۃ کے کئی معنی ہیں، جن میں دعا، استغفار، رحمت، برکت، اشاعت ذکر جمیل اور نماز، یہ انہوں نے 1 2 3 4 5 6 7 میننگز انہوں نے کہا، یہ 7 مطالب اور معنی معروف ہیں۔ اب ان میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا اور صلاۃ کا ذکر لفظ استعمال ہوگا، تو اس کی نسبت جب اللہ سبحانہ و تعالی سے کی جائے گی تو اس کا مطلب نزول رحمت ہوگا، نزول برکت ہوگا، اور جب فرشتوں سے کی جائے گی تو اس کا مطلب دعا ہوگا، اور جب اس کا تعلق اللہ کے ایمان والے بندوں کی طرف کیا جائے گا، اس کی نسبت کی جائے گی، تو اس کا مطلب طلب رحمت ہوگا۔ یعنی ایک ہی لفظ ہے الصلاۃ، اس کا ایک مطلب نماز ہے، بندہ پڑھے گا تو نماز ہوگا، اللہ ادا کرے گا تو وہ نزول رحمت ہوگا، فرشتے پڑھیں گے تو وہ دعا ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے لیے اللہ نے جس مخلوق کو چنا ہے وہ اللہ کے نورانی مخلوق ہیں، جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ذکر کے اندر شامل ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات جو پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر استقبال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو صلاۃ پڑھ رہے تھے وہ درود تھا۔ تو پھر یہ
جو نسبت ہے، اور پھر بار بار 50 نمازوں کو 45 پھر 40 پھر 35 پھر 30 اور بالآخر 5 نمازیں اس امت کے لیے جس نبی مرسل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار اللہ کی بارگاہ میں بھیجا، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ان کا یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کتب جو فضائل درود ہیں، یہ معروف واقعہ ہماری تمام تصوف کی کتب کے اندر متفقہ طور پر ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جید صحابی ہیں، اور ان سے ایک اور آپ اگر میرا یوٹیوب چینل سرچ کریں تو میں نے آپ کو جادو کے توڑ کے لیے ایک حضرت کعب احبار کا وظیفہ بھی اپنے چینل پر غالباً آپ کو وہ روایت شیئر کر رکھی ہے، نہیں کی تو انشاءاللہ بہت جلد میں کر دوں گی، کیونکہ وہ میں نے جن بہنوں بیٹیوں کو بتایا لاسٹ بریک اپ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو بچا لیا، کیونکہ شیطان سب سے پہلے جس چیز میں رخنا ڈالتا ہے وہ میاں بیوی کی لڑائی کراتا ہے، وہ گھر کو توڑتا ہے، وہ یونٹ کو توڑتا ہے، وہ جدائی ڈالواتا ہے۔ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو روایت منسوب ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ وظیفہ جو میرے نبی علیہ السلام نے یہ جو دعا یاد کرے، اگر مجھے یہ یاد نہ ہوتی تو یہودی جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ راوی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جلیل القدر نبی ہیں، ان کی نسبت سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ جبریل امین بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب سے زیادہ جس نبی کے پاس آئے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ان کے حوالے سے یہ واقعہ ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ حضرت کعب احبار تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ موسیٰ اگر اس دنیا میں اس لیے لوگ نہ بستے ہوں جو اپنے خدا کی حمد کریں اور ثنا کریں تو آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ ٹپکاؤں اور زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں۔ اسی طرح اور بہت سی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ رب الکریم، چونکہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور بات چیت کا جو معاملہ تھا، کلام کا جو معاملہ تھا، پردے کے پیچھے سے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں جو ہمیں بات پہنچی وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یہ کلیم اللہ تھے۔ تو وہ ایک سلسلہ جو جاری تھا اس کے متعلق وہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا تیری زبان سے تیرا کلام، تیرے بدن سے تیری روح، تیری آنکھ سے روشنی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ ضرور، بالضرور، بالضرور، 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اگر تو یہ چاہتا ہے تو تو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کر۔ اب آپ دیکھیے یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ جو وظیفہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود، کہ جب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں تو میرا تمام بدن جو ہے وہ ندامت کے پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، میں نادم ہوتا ہوں کہ کیا میں حقیر پر تقصیر اس قابل ہوں کہ اپنے نبی علیہ السلام جو سید الانبیاء ہیں، جو محبوب خدا ہیں، جو صاحب قاب قوسین او ادنا ہیں، ان پر درود بھیجنے کے قابل ہوں؟ تو میں اس ندامت اور اس احساس تشکر کے ساتھ جو ہے سر تپا میں ندامت کے آنسوؤں سے اور ندامت کے پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ کیفیت بھی عطا فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام کو قرب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرب خداوندی کا جو ایک وظیفہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
मुताबिक तौरात के अंदर जो एक तरीका, एक वजीफ़ा बताया और एक जो है अल्लाह ताला ने एक विर्द बताया था, आज हम अगर उससे दूर हैं तो अल्लाह ताला हमें इससे करीब होने की तौफीक अता फरमाए। सुनन अबू दाऊद की ये रिवायत जो मैं आपके सामने रखने का शर्फ हासिल कर रही हूँ, मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि जुमे के रोज़ हम क्यों दुरूद पढ़ें। वैसे तो दुरूद व सलाम इस कायनात का अज़ली वजीफ़ा है और हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। इंशाअल्लाह ये भी मेरा मौजू है, आने वाले सेशंस में इसके ऊपर मैं बात करूँगी कि कायनात की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी मगर दुरूद व सलाम का वजीफ़ा जारी व सारी रहेगा। जिस दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक देगा और हम इस पे बात करेंगे, आप देखिएगा ईमान ताज़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं जब ये बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कैसी एक नादिर, एक कीमती तरीन इबादत, एक विर्द, एक वजीफ़ा, एक ज़िक्र अता कर रखा है कि जो ऐसा दायमी वजीफ़ा है कि कायनात की हर चीज़, इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ल नुजूम कदरत व इज़ल जिबाल सुय्यरत व इज़ल बिहार सुज्जिरत, कि कायनात की हर चीज़, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, ज़मीन, सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे मगर नहीं ख़त्म होगा तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी, इसमें गिरामी और आप पर दुरूद व सलाम ख़त्म नहीं होगा। क्यों? वो अल्लाह ताला ने वरफ़ाना लका ज़िक्रक अपने ज़िम्मे ले रखा है, और कितना ले रखा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर बात की घड़ी पहले से बेहतर है, बरतर है, आला है, ऊंची है, अरफा है। तो अल्लाह ताला अपने नबी की शान खुद बढ़ाता है अपने मलाइका के ज़रिए और साहिबान ईमान के ज़रिए। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको उन्हीं साहिबान ईमान में शामिल करे। तो आज हम उस मौजू की तरफ बढ़ते हुए पहली हदीस पाक देखते हैं। सुनन अबू दाऊद की यह हदीस है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और रावी हैं हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से जुमे का दिन सबसे बेहतर है। उस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी दिन वफ़ात पाई, उस दिन शोर फूंका जाएगा, उसी दिन सख्त आवाज़ ज़ाहिर होगी। बस उस दिन यानी जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। यहाँ रुकिएगा, हुक्म कौन दे रहा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमे के दिन, मैंने आपसे कहा था हम क्यों बार बार जुमे के दिन असर ता मगरिब की बार बार फजीलत आपके सामने बयान करते हैं, ये वजह है, ये हदीस पाक हमारे पेश नज़र है। फिर फरमाया आगे इसी हदीस पाक में, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दुरूद आपके विसाल के बाद कैसे आप पर पेश किया जाएगा, जबकि आप उस वक़्त महवे ख्वाब होंगे, यानी आप उस वक़्त कब्र अनवर के अंदर होंगे। तो आपने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अंबिया कराम के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। अगली हदीस पाक देखिए, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि उस दिन मलाइका हाजिर होते हैं, और जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है उसके दुरूद से फारिग होने से पहले ही उसका दुरूद मुझे पेश कर दिया जाता है। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विसाल के बाद भी, यानी आपका तो विसाल हो जाएगा, उसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ विसाल के बाद भी बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह अंबिया के जिस्मों को खाए। बस अल्लाह का नबी कब्र में भी जिंदा होता है और कब्र में भी उसे रिज़्क दिया जाता है। अब आप देखिए, ये जो है इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में ये हदीस पाक लेकर आए हैं। अगली हदीस पाक शोबुल ईमान से है। हज़रत अबू मसूद अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमे के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत किया करो, बस जो भी जुमा का दिन मुझ पर दुरूद भेजता है उसका दुरूद मुझे पेश किया जाता है। अब उसके बाद देखिए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रावी हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत किया करो, बेशक वो दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है।
اب اگلی حدیث پاک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، باب مدینۃ العلم، باب ولایت، جن کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے النور، خاص نور سے پیدا فرمایا ہے، اور وہ زمین پر صرف جمعے کی رات اور جمعے کے دن اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کی دواتیں اور نور کے اوراق ہوتے ہیں، اور وہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود لکھتے رہتے ہیں۔ یہ امام دلمی اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جمعرات کے دن عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اب آپ یہ اوقات نوٹ کر لیجئے، میں نے سٹارٹ میں آپ سے کہا تھا کہ ہم بار بار کیوں کہتے ہیں جمعرات اور جمعے کا دن، جمعرات عصر سے لے کے مغرب سے لے کے جمعے کا دن مغرب تک۔ اب یہ وہ حدیث پاک ہے جو میرے اور تمام مومنین اور اہل محبت کے پیش نظر رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن عصر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین کی طرف ایسے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے جن کے پاس صفحات ہوتے ہیں، پیجز ہوتے ہیں، جیسے میرے پاس یہ پیج ہے بٹ میرا تو یہ کاغذ کا صفحہ ہے، ان کے پاس نور کے اوراق ہوتے ہیں، نوری ورق اور نوری دوات اور نوری قلم ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان کے پاس نور کے صفحات ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے اس دن اور رات اور اگلے دن غروب آفتاب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود لکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے الترغیب والترہیب کے اندر یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ان اہل محبت کو اس چیز پر آمادہ کرتی ہے، راغب کرتی ہے کہ باقی پورا ہفتہ بھی درود پڑھیں، مگر جمعرات کو عصر کے بعد خاص شروع ہو جائیں۔ اہل محبت حاضری لگوایا کریں، اور استقامت فوق الکرامت ہوا کرتی ہے۔ ایک عمل جو شروع کر لے، میں ہمیشہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ آپ 5000 سے شروع کریں، میں ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ 5 سے بے شک شروع کریں، 10 سے شروع کر دیں، 10 مرتبہ صبح پڑھیں، 10 مرتبہ شام پڑھیں، مگر اس عمل کے اندر استقامت ہونی چاہیے، اس عمل میں دوام ہونا چاہیے، اسٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا وہ عمل کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا، آف اینڈ آن کر لیا، کبھی تو 100 پڑھ لیا، کبھی 1000 پڑھ لیا، کبھی 500 پڑھ لیا، کبھی بالکل ہی نہیں پڑھا، نہیں، یہ چیز نہیں۔ جو استقامت ہے وہ کرامت پر ہمیشہ غالب اور بھاری رہتی ہے۔ تو آپ نے جو بھی عمل شروع کرنا ہے ڈٹرمنیشن کے ساتھ، آپ نے سیلف کمٹمنٹ کے ساتھ شروع کرنا ہے کہ اگر میں نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام شروع کر لیا، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ جیسے سانس لینا لازم ہے، پانی پینا لازم ہے، جیسے کھانا کھانا ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، آپ سمجھ لیں کہ درود و سلام میری روح کی وہ غذا ہے کہ جس کے بغیر میری روح مر جائے گی۔ تو روح کو زندہ کرنے کے لیے جس ذکر کو اولین درجہ حاصل ہے وہ ذکر درود و سلام ہے۔ تو وہ آپ نے 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام، یا 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام لازم کر لیں اپنے اوپر، یا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں تو ایک دن میں 100 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کیوں 100 مرتبہ کی لالچی ہوں، میں کیوں حریص ہوں، میں کیوں چاہتی ہوں کہ آپ، میں، ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں درود و سلام کی عادی ہو جائیں، اس وظیفے کو اپنا لیں اور 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ماتھے پر نور سے لکھ دیا جاتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، برأت من النار والنفاق، اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے پر نور سے لکھ دیتا ہے کہ اس کو آگ اور منافقت سے نجات دے دی گئی۔ تو اگلی حدیث پاک دیکھیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے، سٹارٹ میں نے آپ کو کہا تھا وہ درود و سلام بھی ابھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد، اور اس حدیث پاک کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
جمعے کے دن عصر کے وقت اسی جگہ پر جہاں اس نے بیٹھ کے عصر کی نماز ادا کی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اس درود پاک کو 80 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور سنگل لائن درود پاک ہے, سنگل لائن درود پاک, اور میں نے اس کو پڑھ کے دیکھا ہے, اس کو چند منٹ لگتے ہیں. تو کیا چند منٹس کے اندر ہفتے کے بعد اگر 80 سال کے گناہ معاف ہونے کی قبولیت مل جائے تو اور کیا چاہیے. آخری حدیث پاک اس باب میں آپ سے شیئر کروں گی, اس کے بعد پھر ہم چلیں گے اپنے دوسرے موضوع کی طرف. حضرت یہ راوی ہیں حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا جو ہے وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے. لاسٹ پہ میں نے یہ حدیث پاک اس لیے رکھی کہ میری ساری بات یہاں کنکلوڈ ہو جائے گی. آپ کو اس حدیث رسول کی روشنی میں پتہ چل جائے گا کہ جمعے کے دن کیوں اور 100 مرتبہ کیوں. کہ جو شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, قیامت کے دن اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر اس نور کو تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان سب کو کفایت کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو طبرانی شریف اور یہ جو ہے میں نے جتنی بھی روایات آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے اوپر عامل بنائے اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے میں نے شروع میں آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری روح لوٹا دی جاتی ہے, تو سنن ابو داؤد کی حدیث پاک کے مطابق کہ میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے, یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو اب آپ دیکھ لیجئے ان تمام آیات اور ان احادیث کی روشنی میں ہم نے اگر اس کو تھوڑا سا ریکیپ کریں اور 1 2 3 کر کے ان پوائنٹس کو ہم اب دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کریں, تو پہلی بات کیا کہ درود و سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, سنت الہیہ کے بعد. دوسری یہ فرشتوں کا معمول ہے, ان کا وظیفہ ہے, ان کا عمل, ان کی سنت ہے. تیسرا اہل ایمان کو اس میں شامل کیا. چوتھا جمعے کے دن کو سید الایام کہا اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے, اور قرآن کہتا ہے جو میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو, جہاں سے روکے وہاں سے رک جاؤ, جو حکم دے اس پر مانو, اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے گا. قرآن پاک میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کرنے والے کو مہر لگا دی, فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کو بتا دے کہ دراصل تم میری ہی پیروی کرو گے, میرے احکامات کو فالو کرو گے, ان پر عمل پیرا ہوگے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی وہ روایت حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی, اس کو اگر ہم اس بات سے جوڑ کے دیکھیں تو ہم کیوں درود پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہیں, ہم نور سے قریب ہونا چاہتے ہیں, ہم رحمت سے قریب ہونا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں مستجاب الدعوات بن جائیں, اللہ ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل کر لے, اللہ ہم سے محبت کریں, ہم اللہ سے کریں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے محبت کریں, ہم اپنے آقا سے محبت کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ملائکہ ان کی سنت میں شامل ہونے کے بعد یا ایھا الذین آمنو کی صف میں کھڑے ہو کر ہم جو ہر نماز کی ہر رکعت میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم, اللہ تعالیٰ ایک وقت لائے کہ ہم سب اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا کرے اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس وظیفے کو جاری و ساری کریں. اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ درود و سلام کے اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہوئے آپ کی نظر کروں گی. میں جب اس واقعے کو پڑھتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا آج کے مسلمان کے اندر جو بڑا باشعور بنتا ہے. علامہ نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا, اور اپنی خلقت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. تو میں وہاں کھڑے ہو کر دیکھتی ہوں کہ واہ,
کیا شاعر مشرق حکیم الامت رحمت اللہ علیہ آپ نے نقشہ کھینچا میری بے بسی کا، میرے دور کے مسلمان کا، کہ وہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر ہی نہیں سکا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی ابھی کہ کیا میرے لیے فائدہ مند تھا اور کیا میرے لیے نقصان دہ تھا۔ تو جو عبادت جس پہ سٹیمپ کر دی گئی ہے، ہم اس سے دور کیوں ہیں؟ آج تک ہم اپنا نفع نہیں سمجھ سکے، تو شاید آج اس ہرنی کے واقعے کے بعد مجھے اور آپ کو اس کی امپورٹنس اچھے سے سمجھ آ سکے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک سفر میں تھے کہ وہاں آپ کے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا، اور وہ شخص ایک ہرنی کو پکڑ کے لے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس ہرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائے رحمت للعالمین جو ہیں، جب میں جانوروں کے آپ سے محبت کے واقعات پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں تمام عالمین کے لیے جس نبی رحمت کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، اور وہ سمجھتے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ہرنی نے فریاد کی، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اور وہ اس وقت بھوکے ہیں، یہ شکاری مجھے شکار کر کے لے جا رہا ہے، اگر آپ میری اے شاہ کونین، اگر آپ میری داد رسی فرمائیں اور میری ضمانت دے دیں تو اس شکاری سے مجھے مہلت دے دیں کہ میں آخری دفعہ جا کر ان کو دودھ پلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی فریاد سنی، اور پھر اس ہرنی نے کیا کہا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جیسے اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر پاک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، پھر یا جیسی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور نماز کے بعد دعا نہ مانگے۔ اب آپ ہرنی کی باتوں کو نوٹ کرتے جائیے گا، میں نے 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے۔ اس نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسے لعنت کرے، اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، راندہ درگاہ ہو جانا، جیسے شیطان کے اوپر لعنت بھیج دی گئی۔ اور پھر دوسرا کیا کہ جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر مصلی لپیٹ کر نعوذ باللہ اس طرح جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے کہ جیسے اس نے نماز پڑھ کر کسی پہ کوئی احسان کیا ہے۔ تو کیا احسان؟ ایسی نماز گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے منہ پر دوبارہ مار دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازوں سے بچائے اور ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، عبادت کی جان ہوتی ہے، عبادت کی روح ہوتی ہے۔ اور میں بہت سی ان بہنوں کا، ان بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گی، ان کے بہت سے کامنٹس میرے تک پہنچتے ہیں جو میرے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس سیشن کی سب سے خوبصورت چیز اس کی دعا ہے۔ تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پسند کو بھی قائم رکھے، مگر میں یہ سمجھتی ہوں تفقہ فی الدین جو ہے وہ بہت آج کے دور کی سب سے اہم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ڈیفینیٹلی دعا عبادت کی جان ہے، عبادت کا مغز ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جو دعا نہیں مانگتا، اس ہرنی کی بصیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے اس طرح اللہ دور کر دے کہ جیسے نماز پڑھنے والے اور پھر اس کے بعد دعا نہ مانگنے والے سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کمٹمنٹ کر لی اور اس شکاری کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ اس شخص نے ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرنی بچوں کے پاس گئی، دودھ پلایا، واپس آئی، اتنے میں جبریل امین علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت، اپنے جلال اور اپنی عظمت کی قسم ہے، آپ کی امت کے ساتھ میں اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے کہ اس ہرنی کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہے، اور میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ اور نزہۃ المجالس کے اندر
اس سے زیادہ اضافہ ہے کہ یعنی اس شکاری نے اس بات کے بعد، یہ سننے کے بعد اس ہرنی کو چھوڑ دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو روایات میں آتا ہے وہ یہ کہ وہ ہرنی اپنی آزادی پر اور آپ کی رسالت کا جو ہے اقرار کرنے کے بعد، آپ پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، وہ یوں رقص کنا ہوئی اور وہ یوں چوکڑیاں بھرتی ہوئی جنگل کی طرف اپنے بچوں کی طرف لپک گئی، اور وہ کہتی جاتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں یہاں پر کہ جانوروں کو اللہ نے بصیرت عطا کی، کھجور کے خشک تنے کو اللہ نے بصیرت عطا کی، یافور مبارک جو آپ کا دراز گوش مبارک تھا اس کو اللہ نے بصیرت عطا کی، وہ پتھر جو آپ کی راہ میں پڑا ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں آپ کی گلی کے موڑ پر، اس کو اللہ نے بصیرت عطا کی، جس سفر سے آپ گزرتے درخت شجر حجر جھک جھک کر آپ کو سلام پیش کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت، یہ فہم، یہ شعور، یہ ادراک عطا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا وظیفہ ہے، کتنا بڑا استغفار ہے۔ تو ہم اس سے کیوں دور ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیوں پریشانیوں کو جگہ دے دی؟ ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ جادو ٹونے، یہ حسد، یہ بغض، یہ اس طرح کی چیزوں کو کیوں جگہ دے دی؟ یہاں بنگالی باجیاں ہیں، یہاں ٹیرو کارڈز والیاں ہیں، یہاں پر کالے جادو کرنے والے ہیں، یا اس معاشرے کو گند اور غلاظت سے کیوں بھر دیا ہم نے، جبکہ ہمارے پاس درود و سلام ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کا ذکر ہے، اور ہمارے پاس ذکر اہل بیت ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آج سیدنا امام زین العابدین کا تذکرہ کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ درود و سلام کی نسبت جو ایک ہے بہت اسٹرانگ، جس کو نسبت کہتے ہیں، وہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے محبت کرنے والے کون ہوں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اہل ایمان۔ فرمایا اہل ایمان تو بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی اہل ایمان ہیں، ہم بھی اہل ایمان ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہم اہل ایمان کو اگر پرکھنا چاہیں تو ان کی پہچان کیا ہے؟ قربان جائیے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی فراست پر اور آپ کی بصیرت پر، آپ کی پسند پر، آپ کے انتخاب پر کہ آپ نے جس کیٹیگری کا انتخاب کیا ان اہل ایمان میں سے آپ نے درود پڑھنے والوں کو چنا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ان کی پہچان کثرت درود و سلام ہوگی۔ اس لیے دائرہ بطول انٹرنیشنل آج سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی اس پہچان کو اس پوری سوسائٹی کی پہچان بنانا چاہتا ہے، اہل ایمان کی پہچان بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہر گھر سے، گھر کے ہر کمرے سے درود و سلام کی جمعے کے روز اور شب جمعہ میں آوازیں آنی چاہیے۔ ہر بچہ جو ہمارے بچے تھرکتے ہوئے انڈیا کے گانے گاتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ جس گھر کے اندر ماں درود پڑھتی ہوگی اس کی بیٹی درود پڑھتی ہوگی، ان کے بچے درود پڑھتے ہوں گے۔ جہاں باپ درود و سلام کا عادی ہوگا وہاں ان کی اولاد کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ آٹومیٹیکلی درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ ہم نے تو جن گھروں کے اندر آنکھ کھولی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں میرے ماں باپ کا کمال ہے، میرے بزرگوں کا کمال ہے، انہوں نے ہمیں اس طرف لگایا، اور انہی کی نیکیاں ہیں اور انہی کی یہ موٹیویشن ہے کہ انگلیاں پکڑ پکڑ کر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مسجد نبوی میں لے جاتے تھے، جنہوں نے اپنی اولاد کو کچھ بنایا اور جنہوں نے اس طرف لگایا، انہوں نے بچپن سے جب وہ ہوش میں بھی ابھی نہیں تھے ہمارے مطابق، اس وقت سے انہوں نے مسجد کے ساتھ جوڑا، نماز سے جوڑا، قرآن سے جوڑا، درود و سلام سے جوڑا۔ گھٹی کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم مائیں اپنے بچوں کو نہیں پلائیں گی تب تک بات نہیں بنے گی۔ اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ سے جو میری خاص محبت ہے، مجھ سے جب کبھی کوئی کہتا ہے بچے کا نام بتائیں، جی بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام رکھنا ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ جو ہم نے ویسٹ سے
اور یہ جو ہم نے ہمسایہ ملک سے اور وہ فلموں اور گانوں کے جو ان کے اداکار گلوکار ہیں ان کے ناموں پہ اپنے نام رکھنے بڑے ہم فخر سمجھتے ہیں، تو اہل بیت اطہار کے نام جب ختم ہو جائیں تو پھر آپ کسی اور نام کے بارے میں سوچا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کے پسندیدہ نام، اللہ کے صفاتی نام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام، اور پھر ہر لڑکے کے نام کے ساتھ محمد ضرور لگایا کریں، احمد ضرور لگایا کریں، اور بیٹیوں کے ناموں کے ساتھ کوشش کیا کریں فاطمہ ضرور لگ جائے، کیونکہ اگر فاطمہ لگ جائے، میرا ایمان ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے اور اس کے چاہنے والوں کو آگ سے نجات دے دی ہے، چھڑا لیا، بچا لیا ہے۔ تو جس کے نام کے ساتھ، جس بہن بیٹی کے نام کے ساتھ فاطمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس نام کی برکت سے انشاءاللہ، میری دعا ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آگ سے نجات دے دے گا اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو آج سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جن کے بارے میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ تمام کے تمام جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، 11 کے 11 جو اس وقت تک عالم فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان تمام کو شہید کیا گیا تھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد سیدنا امام حسین علیہ السلام اور پھر سیدنا امام حسن علیہ السلام، ان دونوں کو آپ کی حیات پاک کے اندر ہی جو ہے وہ سیدنا امام علی المرتضیٰ کے بعد سیدنا امام حسن کو زہر دیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، پھر ان کے بعد سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور پھر ان کے بعد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ مگر یہ دیکھیے کہ صرف 2 کو تلواروں سے اور جو ہے جنگی آلات سے شہید کیا گیا۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو مسجد کوفہ کے اندر فجر کی نماز کے دوران ابن ملجم لعین بدبخت اس راندہ درگاہ اور اس جو ہے وہ ایک شقی القلب نے امام علی علیہ السلام کو جو ہے وہ خنجر کا وار کر کے زہر میں بجھا ہوا وہ شہید کیا، اور آپ 3 دن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 4تھے دن خالق حقیقی سے جا ملے اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد سیدنا امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا، آپ کی جو زہر سے جگر کٹ کٹ کر آپ کی کیے اور متلی کے اندر جو ہے وہ آ رہا تھا، یعنی آپ کو بھی بظاہر بھی، اور اگر دیکھا جائے تو آپ کی شہادت سری ہے، چھپی ہوئی شہادت، کہ جسم پر ظاہراً کوئی تیر تلوار نیزے بھالے کا زخم نظر نہیں آیا، لیکن اندر سے زہر دے کر اس طرح سے کاٹا گیا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام آخری دن کی جو روایات بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام قے فرماتے تو اس قے کے ساتھ خون کے لوتھڑے اور بوٹیاں آ رہی تھیں، جگر کاٹ دیا گیا تھا آپ کا اس حدیث، اس زہر کے جو ہے زہر خوانی کے ذریعے۔ اور پھر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو میدان کرب و بلا میں جس طرح سے شہید کیا گیا، وہ رہتی دنیا تک تاریخ جو ہے وہ جتنا مرضی یزید وقت اس کو مٹانے کی کوشش کر لے مگر اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ میدان کرب و بلا میں مشیت ایزدی کے تحت ان کو زندہ رکھا گیا، پھر کوفہ، شام، دمشق اور ان تمام علاقوں سے آپ کو گزارا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں پہنچے، اور مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد تمام عمر آپ نے حکومت اور سلطنت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں فرمائی۔ آپ نے خلافت کے معاملات، حالانکہ آپ ہی اس وقت میں روئے زمین پر سب سے قابل، سب سے اہل اور سب سے معتبر اور سب سے متبرک ہستی تھے، اور آپ ہی اس لائق تھے کہ آپ کو خلافت کا تاج پہنایا جاتا، مگر وہ یزید جس نے اتنے ستم توڑے، اتنے ظلم کیے تھے، وہ کس طرح سے آپ کی خلافت جو ہے وہ اس سے دستبردار ہوتا، اور وہ لعین بدبخت جتنے بھی 2-3 سال زندہ رہا، اس نے کبھی خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کروایا، کبھی اس نے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرائی، 3 دن تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی، مدینہ منورہ میں اہل مدینہ کی بے حرمتی کی گئی، 700 جید صحابہ کرام اور تابعین کو شہید کیا گیا، 1000 سے زیادہ صحابہ کرام کی ازواج
اور ان کی بیٹیوں کی، ان کی عفت مآب جو خواتین ہیں، جو تابعات تھیں اور صحابیات تھیں، ان کی عصمت دری کی گئی۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور 3 دن تک نظام صلاۃ معطل رہا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جید تابعی ہیں، ان کو بھی جس طرح سے نشانہ بنایا گیا سب و شتم کا، وہ روایات ہمارے سامنے ہیں۔ مگر دیکھیے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے اس تمام عرصے کے دوران صبر، استقامت، جرت، بہادری، سخاوت اور حلم کی جو ایک داستان رقم کی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ پوری امت مسلمہ کے لیے وہ مینارہ نور ہے کہ آج اگر وہ کردار یاد نہ کیا جائے، آج اگر ان کے وہ ملفوظات یاد نہ کیے جائیں، آج اگر وہ ان کی جرت یاد نہ کی جائے، تو پھر اس امت کو پھر جو ہے وہ اندھیروں کے اندر سے نکالنے کا سامان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے مغرب کی چکا چوند ہمارا کچھ سنوار نہیں سکتی۔ یہ وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، وہ تو خود اپنے پاؤں پہ جو کلہاڑی مار چکے، وہ تو خود اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ وہ تہذیب، وہ جس کے اندر نہ ماں، نہ بہن، نہ بیٹی، نہ بیوی، جہاں کوئی عورت کی عزت ہی نہیں ہے، وہ معاشرہ تو اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ مگر وہ لوگ تو دیوار چاٹ کر پھر واپس مڑ رہے ہیں، لیکن ہم کس کی تقلید میں ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ہمیں روشنی کہاں سے ملے گی؟ ہمیں روشنی اہل بیت اطہار سے ملے گی، ہمیں روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، قرآن سے ملے گی۔ اور اہل بیت اطہار سے متعلق میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت تمام لوگوں میں کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب میرے اہل بیت ختم ہو جائیں گے تو اہل زمین بھی ختم ہو جائیں گے۔ میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیکم، قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان موجود ہے نا، اس لیے اللہ ہماری شکلیں نہیں بدلتا، اس لیے اللہ اجتماعی عذاب نہیں ڈالتا۔ اور میں کہتی ہوں کہ ایک اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا پرتو ہے، وہ آپ کی امت میں آپ کی آل کی موجودگی ہے، وہ سادات کرام کی موجودگی ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا کہ ستارے زمین والوں کے غرق ہونے سے امان میں ہیں، اور میرے اہل بیت میری امت کے اختلاف میں پڑنے سے امان میں ہیں، اور جو عربوں میں سے کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو وہ قبیلہ والے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یزید کے قافلے سے بچائے، ہم سب کو اہل ایمان کے قافلے میں شامل رکھے، اہل بیت کے قافلے میں شامل رکھے، ان کی کشتی نجات میں سوار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کا ذکر عبادت ہے، ان کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، اور ان کا ذکر جیسے میں نے آپ کے سامنے امام احمد کی یہ روایت پیش کی کہ جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، تو اس کے مطابق اہل بیت کے خاتمے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ہمیشہ ان کے ساتھ شامل رکھے، اور جب اہل بیت ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی ان کے ساتھ ہی ان سے متمسک اور ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت زیادتی کی بات ہوگی اگر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کے وہ الفاظ پیش نہ کیے جائیں جو انہوں نے اس وقت یزید اور ابن زیاد کے دربار کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا، اور آج جو خطبہ کوفہ کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد جس کے اندر یزید نے آپ کے خطبے کو روکنے کی کوشش کی تھی، آج میں اس خطبے کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور اس کے بعد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے کردار کو تھوڑا سا آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ فرماتے ہیں، اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچان لے، اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔ اے لوگو، خدا نے ہم کو علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، دلیری اور جرت عطا فرمائی، اور مومنین کے دلوں میں ہماری دوستی ڈال دی۔ رسول ہم میں سے ہیں
इस उम्मत के सिद्दीक यानी हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम अमीरुल मोमिनीन हम में से हैं, जाफ़र तैयार हम में से हैं, हमज़ा सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम में से हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों नवासा रसूल हम में से हैं। मैं फ़र्ज़ंद मक्का और मिना हूँ, मैं फ़र्ज़ंद ज़मज़म व सफ़ा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसने हजर अस्वद को अबा में रखकर उठाया, मैं इस बेहतरीन खलाइक शख्स का बेटा हूँ जिसने एहराम बांधा, तवाफ़ व सई की, हज बजा लाया, मैं खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बेटा हूँ, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो अपने खून में गोता जन हुआ, मैं उस हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ जिसको मैदान करबो बला में शहीद कर डाला, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसका सर नो के नेज़ा पर बुलंद किया गया और हमारे साथी रोज़े क़यामत सैराब और कामयाब होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के इस कौल मुबारक के मुताबिक अहले बैत अतहार के साथ हमेशा जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, ताकि अल्लाह ताला हम सबको उन जो है उस तबके का हिस्सा बना के रखे जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। आपके चंद अक़वाल जो हैं वो ज़ेर नज़र रहने चाहिए, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि हम वाक़यात सुनने के आदी हो चुके हैं। हम कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात एक ही नशिस्त में बयान कर दिए जाएं, मगर उनके किरदार पर बात नहीं होती, उनके अक़वाल पर, उनकी तालीमात पर बात नहीं होती। तो बार बार मैं एक बात कहती हूँ कि वाक़यात भी देखें, लेकिन वाक़या बराए वाक़या नहीं। वाक़े के अंदर से बहुत से असबाक होते हैं, इफ़ादात होते हैं जो हमने अक्स करने होते हैं। जैसे मैंने हिरनी वाले वाक़े आपके सामने रखा, मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाक़या आपके सामने रखा, तो आप ये देखिए कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के अंदर भी बहुत से वाक़यात हैं। उन वाक़यात के अंदर से हमें जो सबक मिलता है वो राह इस्तिक़ामत का सबक है, वो राह अज़ीमत का सबक है, वो डट जाने का हौसला है, वो कलेमा हक कहने की जुर्रत है, वो इस्तिक़ामत है। और जिस इस्तिक़ामत की मैं बात करती हूँ, आप फरमाते हैं कि मुझे उस मगरूर और फ़ख्र करने वाले पर ताज्जुब होता है जो कल एक हकीर नुत्फ़ा था और कल जब वो मर जाएगा तो मुर्दार हो जाएगा। मुझे उस शख्स पर हैरत होती है जो खुदा की हस्ती पर शक करता है, हालांकि खुद वो पहले कुछ नहीं था और उसकी पैदाइश उसके सामने है, उसका बढ़ना उसके सामने है और उसका घटना उस शख्स के सामने है। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला ने वो जो एक नाकिस उम्र की हमें इंडिकेशन दे दी है, यकीनन इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। फिर फरमाते हैं कि वो क़यामत के दिन दोबारा पैदाइश का इनकार करता है, हालांकि जब वो पहली तख्लीक ही उसके सामने नहीं थी तो वो तब भी था। मुझे उस शख्स के लिए ताज्जुब होता है जो एक फ़ानी मकाम के लिए अमल तर्क करता है और दारुल बका को छोड़ देता है। और आप इस कॉल के बाद उस हिरनी वाले वाक़े को याद करें। उस्तुने हन्नाना में कहती है कि मेरा मुर्शिद है, उसको याद करें कि जो दारुल बका का सफ़र इख्तियार करते हैं, जो उसका सौदा करते हैं, जो दारुल फ़ना, ये दुनिया पूरी दारुल फ़ना है, हर चीज़ ने फ़ना होना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का मज़ा चखना है। जिस तर जिगर वाले यानी जिसके अंदर रूह है, चाहे वो एक नुक्ते के बराबर, एक राई के दाने के बराबर। कभी कभी मैं बैठी होती हूँ लाइट के अंदर, आप देखें बहुत छोटे छोटे से इंसेक्ट्स को आप देखते हैं जो उड़ भी रहे होते हैं, जो चल भी रहे होते हैं, उनके अंदर भी उस जिगर मौजूद होता है। तो उस तर जिगर वाली मखलूक के अंदर भी उसको भी फना होना है, उसको भी मौत का मज़ा चखना है। और फिर जो बड़े बड़े फ़िरौन, हामान, शद्दाद, और जिसने जन्नत जो है दुनिया के अंदर इरम नाम की जन्नत बनाई थी, उसने भी कहा था कि मैं खुदा हूँ, मगर उसकी रूह कहाँ कब्ज़ की गई कि उसका एक पाँव उसकी बनाई हुई जन्नत के अंदर था और एक पाँव
جنت کے باہر تھا اور فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ بھی نہیں سکا۔ تو جنہوں نے خدائی دعوے بھی کیے ان کو بھی یہ بات، ان کے ماننے والوں کو بھی پتہ چل چکی ہے کہ یہاں آنے والی ہر مخلوق جو تر جگر والی ہے اس کو فنا ہے اور اس نے فانی ہونا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس پر جو ایک فانی مقام کے لیے عمل کو ترک کرتا ہے اور دارالبقاء کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی پس پشت ڈال دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں احباب کو کھو دینا مسافرت ہے۔ مسافرت کیا ہوتی ہے یہ ان کو پتہ ہے جو کرب و بلا کے میدان میں اکیلے رہے، جو وہاں پر اپنوں کا بچھڑنا دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے اس امر سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں تو میرے ظاہر کو اچھا دکھائے اور میری اندرونی حالت خراب ہو۔ اور اے میرے اللہ میں نے جب بھی کوئی برائی کی تو تو نے اس پر پردہ ڈالا، کیونکہ تو ستار العیوب ہے اور تو نے میری اچھائی کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر دکھایا۔ میں آئندہ بھی تجھ سے اسی خیر کی توقع رکھتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کچھ لوگ خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ جنت کی لالچ اور طمع میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ خالص شکر الہی میں اور لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت اصل میں بندوں کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ یہ عبادت اللہ والوں کی عبادت ہے اور یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ آپ کے صاحبزادے محمد جو حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آخری بات بیان کر کے اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ دعا مانگیں گے، اور جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا اور جن کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، اور آج خاص طور پر جو ہے پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ کا جن کا آج جنازہ بھی تھا، آج ان کے لیے بھی بطور خاص وہ امت مسلمہ کا بہت بڑا سرمایہ تھے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس سے قبل آخری بات جو میری زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اور آج آپ اس بات کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں، ان 5 کیٹیگریز کو لکھ لیں، اور پوری زندگی آپ ان باتوں کے اوپر ان کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہ 100% اور 24 کیرٹ کا جس کو کہتے ہیں نا خالص نظر آئیں گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حکمت کے یہ جو موتی سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے بتائے، آج ہم ان باتوں کو بھول کے بیٹھے ہیں، تبھی ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ چیٹنگ ہو گئی، فراڈ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، وہ ٹھیک نہیں نکلا۔ تو اگر ہم ان 5 لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے 5 آدمیوں کے ساتھ کبھی نہ رہنا۔ پوچھا وہ کون سے 5 لوگ ہیں؟ پوچھا پہلا فاسق کے ساتھ، فسق و فجور میں جو مبتلا ہوتا ہے، گناہگار، بدکار، جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا۔ پوچھا کیوں؟ وہ تم کو 1 لقمہ بلکہ اس سے بھی کم میں بیچ دے گا۔ میں نے پوچھا اس سے کم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فرمایا 1 لقمے کی طمع کی جائے اور وہ بھی نہ ملے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہی، پھر کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو میں اس کی ڈیٹیل میں بھی جاؤں گی، اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو اور اپنے جو ارلی لرنرز ہیں میں ان کو بتاؤں گی کہ کیسے اس کی اپلیکیشن ہماری سوسائٹی کے کس کس طبقے کے اوپر ہوتی ہے۔ پہلا طبقہ کیا بتایا؟ فاسق کے ساتھ کبھی دوستی نہ رکھنا۔ دوسرا کیا بتایا؟ بخیل شخص کے ساتھ۔ فرمایا بخیل وہ اس چیز کو جس کی تم کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے تم سے دور کر دے گا۔ میں نے پوچھا تیسرا کون؟ فرمایا جھوٹا، کاذب، وہ سراب کی طرح یعنی دھوکے کی طرح تم کو قریب سے دور اور دور کو قریب کر دے گا۔ جھوٹا ہے نا، آپ کو بظاہر اچھا بتائے گا، ہوگا غلط، آپ کو غلط چیز کے بارے میں اچھی بتائے گا، ہوگی وہ آپ کے حق میں بری۔ اب آپ دیکھیے اگلا کیا بتایا، عرض کیا چوتھا کون؟ فرمایا احمق، بے وقوف۔ وہ بندر والا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک شخص نے بندر کو دوست بنایا، اس کو اپنا محافظ بنایا، خود سو گیا اور اس کو اپنے پاس بٹھا کر، اور یہ غالباً جو ہے مولانا روم نے یہ کہاوت لکھی ہے،
اور وہ حکایت کے اندر لکھتے ہیں کہ اس نے بٹھایا کہ تم میں سوتا ہوں میرا خیال رکھنا، اور جب ایک مکھی بار بار اس کو تنگ کر رہی تھی، بندر پہلے ہاتھ سے ہٹا رہا تھا، پھر وہ جلنے لگا، وہ نہ ہٹی تو اس نے بہت بڑا سا پتھر ہی اٹھا کر اس مکھی کو جب مارا تو وہ مکھی جو ناک پر بیٹھی تھی اس کے دوست کے، وہ پتھر اس شخص کے چہرے پر لگا اور ایٹ دا اسپاٹ ہی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس حکایت کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں جو کہ اس حکایت کے تحت بے وقوف کو دوست بنائے گا وہ اسی طرح خسارے میں رہے گا، مگر مولانا روم نے خیر کہاں سے پائی؟ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے اس قول مبارک سے کہ احمق کو کبھی اپنا ساتھی اور دوست نہ رکھنا، وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر تم کو نقصان پہنچا دے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ فرمایا، پانچواں بدبخت شخص کون ہے؟ جس کو تم نے اپنا متعلق نہیں رکھنا، قاطع الرحم، رحم کو توڑنے والا، یعنی رشتوں کو آپس میں منقطع کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں سے اور ایسے تمام کیٹیگریز سے بچا کے رکھے، ہمیں اللہ والوں میں شامل کرے، ہمیں نبی والوں میں، ہمیں محمدی بنا دے، ہمیں مصطفی بنا دے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ والا مدنی بنا دے اور آپ کی سنت کا پیروکار بنائے، آپ کے اولیاء سے، آپ کے صحابہ سے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، پاکستان سے محبت کرنے والا بنائے، اہل علم سے اور جو اہل ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب میں شامل کرے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے مجھے ملک کر دیجئے اور اس کے بعد پھر ہم سب دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ کریم، ہم نے جو کچھ پڑھا، میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے، اے اللہ کریم دور و نزدیک سے، پوری دنیا سے بہت محبت کے ساتھ لوگوں نے درود و سلام، قرآن کریم، مختلف صورتیں، اذکار، ایصال ثواب کے لیے جو جو چیزیں دائرہ بیت انٹرنیشنل کے تحت اور فیس بک کے جتنے بھی گروپس کے ذریعے سے اے اللہ مجھے چیزیں بھجوائی ہیں، اے اللہ کریم ان سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ کریم اس میں جو غلطیاں ہو گئیں، جو کمیاں رہ گئیں، اپنی رحمت سے ان کو دور کر کے اس محفل کو سجا کے، سنوار کے، منزہ، مصفہ، مبرہ کر کے، اے اللہ ہر عیب سے پاک کر کے اس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق سجا کے ہم غلاموں اور کنیزوں کی طرف سے ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اے اللہ کریم اس کا ثواب میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء اور رسولوں کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ تمام آپ کے آباء و اجداد، بالخصوص آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ بالخصوص ازواج مطہرات اور تمام اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، شہدائے بدر، شہدائے احد، کربلا، اے اللہ غازیان کربلا، اور بالخصوص آج سیدنا امام زین
العابدین علیہ السلام کی نسبت سے ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ امت کے جمی تابعین، تبا تابعین، تمام غوث، کتب، ابدال، کلندر، درجہ بدرجہ اولیاء جن جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، جو موجود ہیں اور قیامت تک آنے والے کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات کی روحوں کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اے اللہ تمام خلفائے راشدین اور اے اللہ حسنین کریمین علیہم السلام، تمام ائمہ اہل بیت اطہار، حضور غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، میرے مرشد قدوۃ الاولیاء سیدنا شیخ طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد سفیر رومی شیخ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور شارح ابن عربی علامہ سید فاروق القادری صاحب، اور آج اہل سنت کا ایک بہت بڑا جو ہے ستارہ غروب ہو گیا، آج ہم ایک بہت بڑی ہستی سے محروم ہو گئے، پیر سیال حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ کریم ان کی ارواح کو اس کا خاص طور پہ ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص امتیوں میں شامل فرما کہ جو شہدائے بدر، شہدائے احد کے ساتھ ہوں، اے اللہ ان کو مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ کریم دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تحت جن جن بہنوں اور بھائیوں کے بزرگ اور خاص طور پہ ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے ایک بھائی ہیں فضالت، ان کے والد گرامی، ہماری بہن سمیہ ہیں، عظمیٰ ہیں، ان کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، ایک بہن شبینہ ہیں، ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، جس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اہل محفل، اہل مجلس جو میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کے رشتہ دار اہل خانہ کے، اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ خاص طور پر ان کے جو والد گرامی ہیں، اے اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ کریم بخشے ہوئے لوگوں کے درجات کو مزید بلند فرما، اور اپنے نیکوکاروں کے صدقے اللہ ہمارے تمام جو زندہ لوگ ہیں ان میں سے امت مسلمہ کے تمام علماء، اولیاء اور جو بھی اتقیاء ہیں ان پر رحم فرما، دین کا خدمت کرنے والوں پر رحم فرما، بالخصوص میرے علمی اور روحانی اساتذہ کرام، محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، محترم ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، محترم سید الماس شاہ بخاری صاحب، محترم عبدالحمید قادری صاحب، محترم صوفی صادق صاحب، محترم سید مسعود عارف چشتی صاحب، محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ، محترمہ اماں جان سیدہ فاخرہ صاحبہ، اور دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تمام معاونین اور ممبرز پورے پاکستان، پوری دنیا سے، اور جو اس وقت خاص طور پر ہمارے ساتھ دعا میں جو لوگ شریک ہیں، اے اللہ قیامت تک آنے والی ان کی تمام نسلوں پر اور ان پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دے۔ اے اللہ ان کو زندگی، صحت اور سلامتی عطا فرما، ان کو برکتیں عطا فرما، ان کے مقدر کی تمام سختیاں دور فرما دے۔ اے اللہ کریم ان سب کے اور میرے ماں باپ پہ رحم کرم اور فضل فرما دے، اس امت مسلمہ پہ رحم فرما، اس امت پہ اپنا کرم اور فضل فرما، اس کو اتحاد عطا فرما، غلبہ عطا فرما، استقامت عطا فرما، کشمیر اور فلسطین میں جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں اے اللہ ان پر اپنا رحم کرم اور فضل کر، ان کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ جن جن نے دعا کے لیے کہا، تو علیم و خبیر ہے، تو مجیب و دعوات ہے، اے اللہ تو دلوں کی سننے والا ہے، باری تعالیٰ مجھ گناہگار کو نہ دیکھنا، ہمارے وسیلوں کے صدقے جو بڑے بڑے وسیلے تیری بارگاہ میں پیش کیے، اے اللہ اس امت مسلمہ پہ رحم کر دے، اپنا فضل کر دے، سب کے دلوں کی جائز دلی خواہشات پوری فرما دے، سب کی آرزویں تمنائیں مرادیں قبول فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، بیمار کربلا کا واسطہ، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ، اے اللہ ماہ محرم کی حرمت کا واسطہ، اے اللہ ہمیں آنے والے تمام سال کے اندر برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، جادو، حسد، ٹونا، بغض، کینے سے اللہ بچا، ہمیں اخلاقی اور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ میرے استاذ گرامی جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب کے اوپر جو مشکلات ہیں، جن یزیدیوں اور کوفیوں کے ساتھ ان کا سامنا ہے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کو کامیاب اور سرخرو فرما، اے اللہ ہر صاحب حق جو حق کی خاطر آواز بلند کرتا ہے، غیب سے اس کو استقامت، جرت، ہمت اور معاونین اور مخلصین عطا فرما۔ اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ مجھ گناہگار کو معاف فرما، اے اللہ میری دعاؤں اور کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زیارتیں نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما، اے اللہ ہم پر مدینہ منورہ کے دروازے کھول دے، ہم پر ایران عراق کی زیارتوں کے دروازے کھول دے،
ہمیں یہی سلام جو آج ان الطیاری حسبہ یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اے اللہ سیدنا امام حسین العابدین علیہ السلام کے مزار پر انوار کے سامنے کھڑے ہو کر، جنت البقیع کے سامنے کھڑے ہو کر پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، روضہ پاک پہ کھڑے ہو کر پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگ سکے عطا فرما، جو کرم، جو رحمت، جو فضل میرے نبی نے مانگا ہر وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما، اور ہر وہ شر، برائی، آفت، ناگہانی مصیبت جس سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، اے اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان کے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ نعرہ لگائیے، یہی نعرہ پاکستان کی بقا اور اس کی سلامتی کا بھی ضامن ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔